अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के जो वीलॉग है इसका आगाज़ करते हैं। सिरिल अलमेडा एक पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, बेरोज़गार सहाफ़ी हैं। उनसे गुस्ताखी हो गई थी डॉन लीग के सिलसिले में, जिसकी वजह से सिरिल कोई तकरीबन 5-6 साल से समझिए बेरोज़गार है। लेकिन नए सहाफ़ियों की जो नस्ल है या पौध है उसमें ऑफ़ कोर्स एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान के हालात के ऊपर बड़ी गहरी और बल्कि तेज़ धार नज़र भी रखता है। सिरिल का एक ट्वीट था जिससे मेरे जहन में आया कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते और पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते। और उनका ट्वीट था, स्टीलिंग इलेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कीपिंग पाकिस्तान सेफ़। महज इतनी सी लाइन थी और इस लाइन का मतलब ये है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा कर देते हैं कि इलेक्शन चोरी करना इस वक्त ज़्यादा अहम है बनिस्बत पाकिस्तान को महफूज रखने के। और इसमें यकीनन उनका जो इशारा है वो उन जमातों की जानिब है जो या उन इदारों की जानिब है जिनकी ये अवलीन ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और पाकिस्तान के दरपेश अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात हैं उनसे नबर्द आज़मा होना है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान के 3 आला तरीन इदारे हैं जासूसी से मुतल्लिक़ा, क्योंकि आज के दौर में जो काउंटर टेररिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस में आप जानते हैं कि ये प्रीएम्प्टिव चीज़ें होती हैं, आपको रोकना होता है। उसमें सिविलियन सेटअप पे आईबी है और मिलिट्री सेटअप में या आर्मी के सेटअप में या क्रॉस जो फंक्शंस हैं उसमें आईएसआई सबसे ऊपर है और फिर एमआई है और फिर दीगर छोटे छोटे बहुत सारे इनके शाखें हैं। अब उन सब के अंदर इस वक्त अगर पिछले तकरीबन 2-2.5 महीनों से आप देखें, सालों से देखें, तो 2-2.5 सालों में उन्होंने मासवाए सियासतदानों की जासूसी करने के, जजेस की जासूसी करने के, ब्यूरोक्रेट्स को सीधा करने के, सियासतदानों को सीधा करने के, सियासी जमातें तोड़ने, इत्तेहाद बनाने, इलेक्शन कमिश्नर को काबू में करने, जजेस को काबू में करने, इलेक्शन चोरी करना, फॉर्म 47 निकालना, फॉर्म 45 को रोकना। इससे मुतल्लिका कितना एक टॉल ऑर्डर है जो उनके सामने था काम करने के लिए, जो उन्होंने काम किए। लेकिन जो काम उन्होंने करना था कि उन्होंने दुश्मन पे नज़र रखनी थी। मुल्क के अंदर जो फसादी अनासर हैं, चाहे वो कोई भी सेपरेटिस्ट जमात हो या कोई मजहबी जमात हो, मजहबी से यहाँ मेरी मुराद जो है वो एक्सट्रीमिस्ट जमात से है, जो वायलेंस को अपना नज़रिया समझते हैं, उनको रोकना, उनकी जासूसी करना, उनके एक्शन और उनके अमल पे नज़र रखना जो था काम वो नहीं किया। जिसकी वजह से अगर आप हालिया इस वक्त देख लें तो इस महीने में ऑलरेडी जो बलूचिस्तान की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, BLA है, उसका मजीद ब्रिगेड है, वो 2 बड़े कामयाब हमले कर चुका है। ये बात मानी नहीं रखती कि कितने देर में उस हमले को नाकाम बना दिया गया और क्या कर दिया गया। आप ये देखिए कि किसी भी बड़े टारगेट, जैसे कि जो नेवल बेस है जिसके ऊपर टारगेट किया गया है, उसको टारगेट करना, उस पर हमला करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो कितने घंटे रहते हैं, ये एक कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे ऐसे तमाम हमले रुकने चाहिए। इसी तरह से अगर आप वज़ीरिस्तान KP में देखें तो वहाँ पे TTP का जो एक अंसर है वो सर उठाए खड़ा है और आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उसके झड़पें भी होती हैं और उन सिक्योरिटी फोर्सेस को शदीद नुकसान भी होता है और हमारे प्यारे जवान उसमें शहीद होते हैं। अभी हाल ही में कुछ अफसरान भी शहीद हुए जिसमें मुल्क में काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो जवान हैं वो तो रोज़मर्रा का मामलात बन चुकी हैं और फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हमें अपने हमसाया मुल्क के ऊपर फ़ौजी हमले करने पड़े, जंगी हमले करने पड़े, जंगी हथियारों के साथ हमले करने पड़े। तो ये तमाम जो है ये पिक्चर इसलिए है कि जिन इदारों ने, जिनका ये काम है कि उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, वो लोग इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतज़ाम और इंसराम में मसरूफ़ हैं। वो हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़ते हैं। ये इस वक्त उनका काम हो चुका है और उनके पास कोई किसी किस्म का, जिसे कहना चाहिए, इस वक्त गेम प्लान नहीं है, मैकेनिज़्म नहीं है इस चीज़ को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो बड़े माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि ये तमाम इदारे के जो अफसरान हैं, जो आला ओहदों में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के भी शदीद इल्ज़ामात हैं। क्योंकि जब आप सिविलियन सेटअप में घुसते हैं, इक़्तिदार में घुसते हैं, इक़्तिदार के अवानों में घुसते हैं, वहाँ पे दौलत की बहुत ज़्यादा ग्रीस होती है और उसी ग्रीस और हिर्स की वजह से शायद इन लोगों का इस तरफ रुझान ज़्यादा है।
تو ماں سوائے اس طرح اس کے کہ وہ مجید بریگیڈ کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے، ان کی تمام طور توجہ جو ہے اس وقت سیاسی معاملات کے اندر ہے۔ اہم ترین محکموں میں، اہم ترین وزارتوں میں اپنے لوگ لگائے جا رہے ہیں اور ان سے حصہ وصول کیا جا رہا ہے۔ تو سرل المیڈا کی جو آج کی ٹویٹ تھی وہ بھی شاید اسی تناظر میں تھی، تو سوچا کہ اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پیشی تھی اور عمران خان صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو اڈیالہ میں لگتی ہے وہاں پہ پیشی تھی عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی، جہاں بشریٰ بی بی لائی گئی اور آج انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور ان کا ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ساتھ ہی کنٹروورسی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اہم بیان بشریٰ بی بی کا یہ ہے، جو رپورٹرز نے وہاں رپورٹ کیا، ہم تو موجود نہیں تھے، جو کورٹ میں رپورٹرز تھے ان کے بقول بشریٰ بی بی نے اپنی جان کو بھی خطرہ بتلایا اور عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ بتلایا، اور یہ کہا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی، کیونکہ وہ دونوں اس وقت صحت مند ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے، وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے شاید یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے وہ ہوں گے، انہوں نے اس کو کہا کہ وہ 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ رپورٹ کیا گیا۔ وہ 3 لوگ ذمہ دار کون ہیں؟ ایک آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، اور تیسرے جنرل فیصل نصیر، جن کو پہلے بھی عمران خان صاحب اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے میں نامزد کر چکے ہیں۔ اب اس بیان کو جب اولین رپورٹ کیا گیا تو اس کی تھوڑی دیر بعد اور آئی تھنک یہ بیان بڑا دو ٹوک تھا۔ ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی کوتاہی سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کی وہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ بڑا بیان تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بشریٰ بی بی کی اس وقت شاید اسپوکس پرسنز بھی ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، مشال ہیں جن کو کے پی گورنمنٹ میں مشیر بھی لگایا ہے، ان کی جانب سے ایک وضاحت جاری ہوئی ہے، اور اس وضاحت کو میں شاید اتنی حیثیت نہ دیتا، لیکن ایسی ہی ایک وضاحت اس بیان کے اوپر بشریٰ بیگم کی جو بہن ہیں، جو دبئی میں مقیم ہیں، مریم وٹو صاحبہ جو ہیں، مریم ریاض وٹو، ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ آئی، تو اس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ شاید اس کے اوپر بھی بات کر لینی چاہیے۔ دونوں کے بیان کو اگر ملا کے پڑھا جائے، یعنی کہ مشال اور مشل جو بھی ان کا نام ہے اور مریم وٹو، ان دونوں کے بیان کے مطابق اصل میں، اور پھر اس میں ایڈ کر لیجئے بیرسٹر گوہر جو اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، ان کا بھی بیان عدالت کے باہر، وہ تو ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے اور عمران خان کا خاتمہ ضروری ہے، اس لیے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوگا تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی حفاظت کریں، وگرنہ یہ نہ ہو کہ الزام ان کے اوپر آ جائے، اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے شاید عمران خان اور بشریٰ بیگم کے ذہن میں کہ آج جو ان کے اوپر یہ افتاد بیت رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، اور آپ میرے سننے والے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو اپنی سیٹ نہیں جیت سکا، رانا ثناء اللہ جس کو دوبارہ سینیٹر کا ٹکٹ نہیں ملا اور اس وقت جماعت سے بھی سمجھیے کہ ایک سائیڈ لائن کیا ہوا شخص ہے، جیسے جاوید لطیف بھی ہے، اس شخص کے پاس اتنا کہاں سے اقتدار اختیار آ گیا کہ اتنے زیادہ پہروں کے اندر بند عمران خان صاحب یا بشریٰ بی بی کو کوئی گزن پہنچا سکے۔ شاید اس کی خواہش ہوگی، شاید وہ ان سے نفرت بھی کرتا ہوگا، شاید وہ ان کا مخالف بھی ہے، لیکن اس ریاست پاکستان کے اندر کسی کو اگر نقصان پہنچانے کی جو حیثیت اور قوت حاصل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں وہ کن کو ہے۔ اب یہ جو ترجمان ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ کیوں اس بیان کو واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ پارٹی کے اندر بھی ان فائٹنگ ہے، یہ تمام چیزوں کے پیچھے شاید ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ دیکھیے یا تو اپنے کانسیپٹس کلیئر کر لیں کہ عمران خان کی طرح جو حرف انکار کے بلند کر کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آج اگر وہ خود بھی وذاتی بیان جاری کرنا شروع کر دے تو وہ دوسرے دن باہر آ سکتا ہے، اس کے تمام کیسز ختم ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے کانسیپٹس کلیئر کر لیں تو میرے خیال میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وقت ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے سے گزر چکا ہے۔ آپ کا مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے، آپ کی ووٹس چوری ہو چکی ہیں، اور اس وقت آپ کے جو لیڈر ہیں بما اہل و عیال کے جیل میں بند ہیں، اور ان کے اوپر سینکڑوں درجنوں اور 100 کے قریب کیسز تک، تو کافی کیسز ختم بھی ہو گئے،
وہ کیسز موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایک چیز تو کم از کم کر لیں، اگر آپ کے اندر اور کوئی ہمت نہیں ہے تو ایک چیز تو رکھیے کہ اپنے ذہن میں کلیئرٹی رکھیے کہ آپ کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اور مجھ سے لکھوا لیجئے، کہیں کہ تو میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ویسے تو ہماری پاکستانی ہائی کمشنر انٹرٹین نہیں کرتی مجھے، لیکن میں اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کا دشمن رانا ثناء اللہ نہیں ہے، اور نہ ہی رانا ثناء اللہ کے اندر اتنی سخت ہے۔ خدا کے لیے اپنے مخالف کو پہچانیے اور اسی کے خلاف جد و جہد کریں۔ یہ سیاستدانوں کی بھی آپس کی لڑائی جو ہے یہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی۔ یہ میوزیکل چیئر میں صرف اور صرف پوزیشن چینج کرے گی، ہمارے حالات نہیں۔ اگر حالات تبدیل کرنے ہیں تو اپنے مخالف کو، جس کی وجہ سے پاکستان آج اس حال میں پہنچا ہے، اس کو پہچانیے اور اس کو للکاریے۔ وگرنہ یہ جو کتنے وضاحتی بیانوں کا کوئی فائدہ آپ کو نہ حاصل ہوگا، نہ ہمارے ملک کو حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ پہلے تو معذرت، تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے بیک گراؤنڈ کی تبدیلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں پھر اپنے دفتر سے ویلاگ بنا رہا ہوں، اور یہاں پہ دفتر میں برطانیہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کسی کا کوئی فکس ڈیسک نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آمد و رفت جاری رہتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے پاکستان میں ایک بند کمروں میں بیٹھ کے کام کرنے سے یہاں اوپن اسپیسز میں کام کرنا ذرا زیادہ انٹرسٹنگ تو ہوتا ہے، لیکن ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ خیر اینی ویز، میں اب دوسرے ایک خاموش جگہ کو ڈھونڈ کے وہاں پہ ویلاگ کا آخری حصہ کر رہا ہوں، جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں، جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومتی جماعت، جس نے 9 مئی کے اوپر بنائے جانے والے بیانیے کی بہت زیادہ، جسے کہنا چاہیے اس کو کیش کیا، سب کچھ کیا، ان کی جانب سے اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ایک سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے 9 مئی کے بیانیے سے متعلقہ۔ انہوں نے کل کاشف عباسی کے شو میں بیٹھے ہوئے یہ بات کی ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 9 مئی دراصل ہوا بھی یا نہیں ہوا، لیکن یہ سوال تو ہم کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پہلی جانب مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی جانب سے ایک بڑا الزام سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے محسن نقوی صاحب کا ہاتھ ہو، اور یہ انہوں نے ایک سوال کی صورت میں کیا تاکہ ان کو یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ حتمی طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن سننے والے، سمجھنے والے اور جاننے والے جان سکتے ہیں کہ اصل میں ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شاید وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ محسن نقوی ہی جو ہیں 9 مئی سے متعلقہ جب بھی تفتیش ہوتی ہے تو ان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ مرکزی رہے گا، اور اس وقت جو ان کو پورے حکومتی اتحاد اور اسپیشلی نون لیگ کے سینے پر مونگ ڈال کر نہ صرف سینیٹر بنایا جا رہا ہے بلکہ وزیر داخلہ بھی بنایا گیا ہے، تو وہ شاید اسی 9 مئی کی جو خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں اس کا کوئی انعام ہو سکتا ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرانی چاہیے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 9 مئی، جس کو ایک طرف تو پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک ہولناک حادثہ بتایا جاتا ہے، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ بتایا جاتا ہے، اور ایک ڈیوائیڈنگ لائن کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن آج تک 1 سال ہونے کو آ گیا ہے، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی ہے، نہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ناقابل تردید ثبوت عوام اور دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ وہ والا سوالیہ نشان ہے جو اب آنے والے دنوں میں اسی جو سسٹم ہے اس کے اتحاد کے اندر سے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور جاوید لطیف کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ جاوید لطیف کوئی ایسا سیکلوڈڈ انسان نہیں ہے، اور شاید خاقان عباسی کی طرح نون لیگ کے اندر سے ہٹنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ جاوید لطیف ہو یا رانا ثناء اللہ ہو، یہ مت بھولیے کہ ان کے ہر بات کہنے اور کرنے کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ، اور ان کے سر کے اوپر نواز شریف کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی انٹرنل پاور پولیٹکس کے لیے یہ چیز اچھال رہے ہوں تاکہ ان کو خاموش کروایا جائے، اس دھڑے کو خاموش کروایا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں 9 مئی کے اصل حقائق جو ہیں عوام کے سامنے آ سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ ڈیٹیل ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔